वहशत जुनून किस्त नंबर 3। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़ोटो सेक्शन होगा, उसके बाद हीर को कमरे में भेज देंगे। और तुम भी कहीं गायब ना होना। कैमरामैन भी 1000 तरह के मुझसे सवाल करके गया है। अम्मी उससे कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वो भी कैमरामैन के कहने पर उसका हाथ थामकर नीचे की तरफ जाने लगा। फ़ोटो सेक्शन के बाद उसे कमरे में भेज दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जाने लगे। जो दूर के थे वहीं रुक गए और जो जाने वाले थे तकरीबन सभी लोग चले गए। वो पुरसुकून हो चुकी थी। वैसे तो आज उसके घर जाने की रस्म अदा होनी थी, लेकिन उसका भाई तो पहले ही जा चुका था। कौन था जिसके लिए घर जाती? उसका घर बिक चुका था, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। जितना वो सब बातों से बचना चाहती थी, उतना ही उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। कितनी हसरत थी कि ए काश उसका भाई उसके साथ होता, दिखावे के लिए ही सही। काश वो 2 दिन बाद चला जाता, उसे इतनी तकलीफ तो ना होती जितनी वो इस वक्त सह रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और साद अंदर आया। अरे तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? चेंज कर लो और आराम से सो जाओ। मैं सब मेहमानों को भेज कर ही एक बार ही आऊँगा, तुम आराम करो। काफ़ी देर बाहर बैठी रही हो, थक गई होगी। कसम से मुझे ये लोगों की आदतें बहुत बुरी लगती हैं। डेकोरेशन पीस बनाकर रख देते हैं लड़की को। उठो, जाओ तुम, आराम से चेंज करो और आराम करो। मुझे आने में देर लग जाएगी, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। अपना ख्याल रखना, और अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, हालत काफ़ी नाजुक है, उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो चेंज करके बाहर आया तो उसे बताने लगा। क्या सच में उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है जहां वो जाने वाला है? उससे पूछना चाहा था, लेकिन इतनी मोहलत उसने दी ही नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकल गया तो उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। रात से वो इसी बात को लेकर परेशान था कि शायद उसके किसी दोस्त का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो जिस परेशानी का जिक्र कल रात उसके सामने कर रहा था, शायद वो परेशानी यही थी। वो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। यकीनन वो दोस्त उसके लिए बहुत ख़ास होगा, तभी तो उसके लिए परेशान था। वो जैसा कि उसने बताया था, हालत नाजुक है। यकीनन ये परेशानी वाली बात थी। कल की तरह आज भी चेंज करके वो बेड पर आ लेटी थी। सुबह उसकी नींद पूरी ना हो सकी थी। इस वक्त उस सच में उसे बहुत थकावट का शिकार थी। खुद पर कंबल डालते हुए अपने दिल से अपने भाई की सोच को मिटा दिया था। अब उसके अपने ये लोग थे जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। इसलिए अपने भाई के दुख में हलकान होने के बजाय वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का सोच रही थी। अम्मी अम्मी अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ इस वक्त आप मेरा दिमाग ख़राब ना करें। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। आपने कहा था इस वक्त ले लो पैसे जितने ले सकते हो, और मैंने भी ले लिए। इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इतने ख़तरनाक होंगे। अभी लोगों की डिमांड है कि जो ना तो आप पूरी कर सकती हैं और ना मैं। अम्मी मुझे डर है वो कुछ ना कुछ कर देंगे। उन लोगों की धमकियाँ ऐसी हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। तो फिर देर क्यों कर रहे हो तुम? बस लोगों का काम करो और बात ख़त्म। अम्मी बात ही तो ख़त्म नहीं हो रही है। वो आदमी यहाँ पर है नहीं, अपने किसी ज़रूरी काम के लिए मुल्क से बाहर जा चुका है, और अब उसकी गैर मौजूदगी में मुझे ही पीछे से सब कुछ संभालना होगा। उसके दुश्मन को मुझ पर नज़र है। उसे पता चल चुका है कि उस आदमी को कमज़ोरी इस वक्त मेरे पास है, और वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। लाला से मदद लो, हो सकता है इस मामले में वो मेरी मदद करें। वो बहुत पावरफुल है, उसका बहुत बोलबाला है। अल्लाह अल्लाह, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? वो आदमी इतना ख़तरनाक नहीं होगा जितना इस मामले की तह तक पहुंचकर अय्याम ख़तरनाक साबित होगा। इस मसले का बस एक ही हल है बेटे, कि तुम उन लोगों की डिमांड को पूरा कर दो और बोल दो उन दुश्मनों के चक्कर में तुझे नहीं पड़ना। यही तो मसला है अम्मी जान, ये मसला का हल नहीं है। आप लोगों ने कहा है कि जब तक वो आदमी वापस नहीं आ जाता तब तक उसकी अमानत को हर नज़र से बचा कर रखो, और ये मेरे बस में ही नहीं है। बारात की गाड़ियों के पीछे जो गाड़ियाँ आ रही थीं उन्हीं लोगों की थी। कभी भी हमला कर सकते थे वो लोग, लेकिन लाला के गार्ड को देखकर उन्होंने कोई पंगा नहीं लिया, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाता। अब तो बस एक ही हल है, आप और हीर दोनों लाला के घर चले जाएं। पीछे मुझसे जितना हो संभालने की कोशिश करूँगा।
جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو واپس بلا لوں گا۔ وہ ابھی بات کر رہا تھا کہ ہیر اندر داخل ہوئی۔ ہیر کو اندر آتے دیکھ کر ان لوگوں کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا سعد؟ آپ کے مسئلے کا کوئی حل نکلا؟ وہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ کسی مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور یقیناً مسئلہ وہی کل رات والا ہوگا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے ہیر، میرے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے ہیں جو کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، اس لیے ان لوگوں نے میری فیملی پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ اپنی امی اور تم پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اور امی کو میں کچھ دن کے لیے لالا کے گھر بھیج رہا ہوں۔ جب تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تم دونوں کو واپس بلا لوں گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنی ایک دن کی دلہن کو خود سے دور بھیجنے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کل تک تو مسئلہ اس کے دوست کے ایکسیڈنٹ کا تھا، اب اس کی اپنی جان خطرے میں کیسے آ گئی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، جو کہتا ہے ایسا ہی کریں گے، بس تجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم تجھے اس حال میں نہیں دے سکتے۔ یہ مت بھول تو صرف اس ماں کا سہارا ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی نے تو اس سے جان چھڑائی کہ کبھی واپس آئے گا ہی نہیں، اب صرف تو ہی۔ امی نے بات شروع کی تو بیچ میں اس کے بھائی کو بھی گھسیٹ لایا تاکہ وہ کسی طرح کا کوئی سوال نہ کر سکے۔ ویسے بھی وہ کون سا کوئی سوال کرنے والی تھی، اب اس کے لیے تو اس کا جینا مرنا سب ساتھ ہی تھا، وہ جہاں چاہے اسے لے جائے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب یہ بات جان کے خطرے تک کیسے پہنچ گئی؟ آپ مجھے ٹھیک سے کچھ سمجھائیں گے تو ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا نا سعد؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی، لیکن سعد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم لوگ واپس آؤ گے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، ایک ایک بات بتا دوں گا۔ فی الحال یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے، تم اپنا سامان پیک کرو۔ امی آپ بھی تیاری کریں، میں بھی لالا سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر لوں گا، اور آپ لوگوں کو بھی اسی بات پر قائم رہنا ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہوا اپنے موبائل فون لیے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے باہر جاتے ہی امی نے بھی جلدی جلدی کا شور مچا دیا تھا۔ اسے کمرے میں بھیج کر اپنی تیاری کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بھی خاموشی سے کمرے میں آ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت احساس کرنے والی لڑکی تھی، وہ ہر کسی سے محبت کرتی تھی اور ہر کسی کے ساتھ نبھاتی تھی، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑتی؟ اسے اپنے شوہر کا بھی ساتھ نبھانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پرابلم اس کے ساتھ شیئر کرے، وہ اسے سب کچھ بتائے، لیکن شاید وہ بھی اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے اتنا کہنے کے باوجود بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ اس کے سامنے ایام کے گھر جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ خود اسے دور کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ کاش وہ اس کی پرابلم کو سمجھ سکتی، کاش اس کا ساتھ نبھا پاتی، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی۔ اپنا کافی سارا سامان پیک کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی تو سعد نے کہا وہ مزید اپنا اور سامان پیک کرے، کیونکہ اسے 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ کافی زیادہ دنوں کے لیے بھیج رہا ہے، تو اسے اپنی طرف سے اپنی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ پہلے تو اس کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ کتنے دن تک کسی دوسرے کے گھر جا کر بیٹھنے والی تھی، لیکن فی الحال اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس نے خاموشی سے اس کی بات مان کر اپنا کافی سارا سامان پیک کر لیا تھا، جبکہ امی بھی اپنا کافی سارا سامان پیک کیے ہوئے تھیں۔ شاید انہیں بھی وہ بتا چکا تھا کہ وہ 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ کافی زیادہ لمبے وقت کے لیے جا رہے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میں تم لوگوں کو واپس بلا لوں گا۔ صرف اپنا ہی نہیں امی کا بھی بہت خیال رکھنا، اور امی آپ بھی اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ دونوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ جتنا جلدی ہو سکے گا میں آپ لوگوں کو بلا لوں گا۔ زیادہ دن تک وہاں رکنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو وہیں رہنا ہوگا۔ میں نے لالا سے بات کر لی ہے۔ وہ ان لوگوں کا سامان گاڑی میں رکھواتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ خود ہی ان دونوں کو اسٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا، اور اتنی جلدی کیوں مچا رہا تھا؟ ابھی کل ہی تو اس کا ولیمہ ہوا تھا، وہ آج اسے خود سے دور بھیج رہا تھا۔
آخر ایسا کون سا مسئلہ آ گیا تھا کہ سب کچھ اتنا جلد بازی میں کرنا پڑ رہا تھا؟ وہ پھر اسے کچھ بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ جب بھی کچھ پوچھتی تو اس کی ساس یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہیں ان سب چیزوں سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہارا شوہر جو بھی فیصلہ کرے تمہیں خاموشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ وہ کہیں نہ کہیں یہ بات درست بھی تھی۔ وہ خود بھی صرف اور صرف سعد کے ہی بھروسے پر تھی۔ اس نے پھر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا۔ ان لوگوں نے ٹرین کا سفر کیا تھا، وہ کس طرف جا رہے تھے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، بس اتنا ہی پتا تھا کہ سعد کے سوتیلے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے۔ باقی اپنے سگے رشتے کے جاننے والوں میں سعد نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، اور سعد نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے بھائی کا فون آئے تو وہ اس سے یہی ظاہر کرے کہ وہ ہنسی خوشی اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان چیز کے بارے میں کسی کو بھی پتہ چلے، یہ ان کا پرسنل میٹر تھا، اور اگر یہ سب کچھ پرسنل نہیں ہوتا تب بھی وہ کسی کو کچھ نہیں بتانے والی تھی۔ اس کے بھائی کو اس کی کتنی پرواہ تھی یہ بات وہ خود بہت طریقے سے جان چکی تھی، اور اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ اسے بیاہ کر نہیں گیا تھا بلکہ اس سے ہر ناطہ توڑ گیا تھا، وہ خود ہی اس طرح سے تعلق ختم کر چکا تھا، تو پھر وہ کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچتی یا پھر اسے کچھ بھی بتاتی؟ وہ سعد کا فون کا ذکر کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسے اپنے بھائی سے فون کی بھی امید ختم ہو چکی تھی۔ اس کا جس کے ساتھ رشتہ تھا اسے ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ شاید اسے اس کی بہن کی کبھی یاد آنے والی تھی، اور وہ بھی ان بہنوں میں سے نہیں تھی جو ساری زندگی اپنے بھائیوں پر نظر رکھتی ہیں یا ان پر بوجھ بن کر رہتی ہیں۔ اسے خود ہی سے تعلق ختم کر چکا تھا، تو پھر ہیر کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا کہ اس سے رابطہ کرنے کا، لیکن پھر بھی ایک آس باقی تھی، وہ پوری طرح سے لا تعلق نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی صرف ایک امید ہی تھی۔ ایک بے حد لمبا اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا تھا اور بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال امی کا بھی تھا، وہ بھی کافی زیادہ تھک چکی تھی، یہاں تک کہ 2 دفعہ ان کی آنکھ بھی لگ چکی تھی اور گاڑی میں سوتے سوتے آئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا تو انہیں بھی کچھ سکون آیا۔ گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی تو ایک آدمی پہلے سے ہی ان کے منتظر تھا، ان کو دیکھتے ہی تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم بی بی جی، بہت معذرت صاحب جی خود نہیں آ سکے، آج ان کی پارٹی میں کسی طرح کی کوئی میٹنگ تھی، اس لیے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وقت پر پہنچ جائے، آپ لوگوں کو لینے کے لیے یہاں آ جاؤں، تو میں حاضر ہوں۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ آئیے میں مزید دیر نہیں کرتے، گھر چلتے ہیں۔ وہ ان کا سامان لیے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ملازم کے عاجزانہ انداز پر امی جان اس کے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی بڑی شان و بے نیازی سے جا کر گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ اتنی شاندار گاڑی میں سفر کرنے کے بارے میں ہیر نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، شاید نہیں، یقیناً یہ آدمی کافی امیر تھا۔ اسے امی کی باتیں یاد آ گئی تھی جب وہ ولیمے پر اس سے کہہ رہی تھی، یہ کافی زیادہ امیر شخص ہے، جس گھر میں ہم جا رہے ہیں نا، بہت بڑا گھر ہے، بہت امیر ہے یہ ایام سکندر، نام نہیں لینے دینا شادی کا، لیکن جس سے بھی شادی کرے گا راج کرے گی، صرف اس کے بنگلے ہی نہیں بلکہ وہ اس کی ساری جائیداد کی مالکن ہوگی۔ وہ بڑی حسرت سے بول رہی تھی جبکہ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایام سکندر کون ہے۔ شادی پر اس سے 1000 طرح کے لوگ ملے تھے، اس کے ذہن میں ایام سکندر کا نقش مٹ چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ اتنا بڑا بنگلہ ہے کہ ایک نظر دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنی زمین جائیداد ہے کہ حد نہیں۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سعد کی دادی کو کیا سوجا تھا کہ اس نے پہلے شوہر سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی نا تو کبھی یہ کروڑوں اربوں کی جائیداد کو نہ ٹھکرا کر جاتی۔ وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھی اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بول رہی تھی کہ ڈرائیور نہ سن لے، جبکہ اس کی باتوں کو سنتی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنی ساس سے اس کی قسمت مانگ رہی تھی۔ خیر وہ جو بھی تھا، انسان کو ملنا وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہو۔ یہاں ہر انسان اپنے نصیب کا کھا رہا ہے، کوئی کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اپنا نصیب بدل سکتا ہے۔ ہاں لیکن اپنے نصیب پر خوش نہ ہونے والوں لوگوں سے اسے نفرت تھی، لیکن یہاں وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ ہاں لیکن اسے افسوس تھا کہ اس کے ساس کے نصیب میں اتنا کچھ نہیں تھا جس کی وہ خواہش مند تھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔